मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले एक आज वीडियो मेरे सामने आई, और वीडियो भी एक रूहानी शख्सियत के दावेदार, पीरी मुरीदी के कायल, ज़रूरतमंदों की हाजतें पूरी करने के दावेदार, क्योंकि दरबार शरीफ पर मुरीद हाजतें ही तो लेने के लिए आते हैं, मगर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाते हुए पीर साहब, मेरी मुराद शाह महमूद कुरैशी साहब से है कि वो गाड़ी में जा रहे हैं और वहां पर एक छोटा बच्चा बीमार था, किसी बीमारी में था, और उसका ख्याल था कि वो इमरान खान साहब से मिलने का ख्वाहिशमंद है। तो जब पीर साहब की गाड़ी आई तो उस हाजतमंद ने सोचा कि पीर साहब आए हैं, ये उनकी मुराद जरूर पूरी कराएंगे। तो वो इनकी गाड़ी के साथ जब दरवाजा शीशा नीचे किया पीर साहब ने, तो वो बेचारा गाड़ी के साथ लपका और मिन्नतें करता रह गया, मगर शाहाना गाड़ी में पीर साहब शीशा ऊपर करके उस बच्चे को उसी तरह रास्ते की राहदारी में गाड़ी के साथ भागते हुए छोड़कर वही अमीरजादे जो गरीबों के साथ करते हैं उसी तरह आगे निकले। अब ये देखें, आप इस वीडियो में मुलाजा करें कि आखिर पीर साहब से उसकी फरमाइश क्या है। कुछ मांगा नहीं, कोई तलब नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, को पीर साहब से ये नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ कर दें, जो गद्दी पर बैठकर मरीदों के लिए जिस तरह ये करते हैं। आप खुद देखें और अंदाजा करें कि इस बच्चे का, क्या अपने बच्चों को भी इस तरह ही छोड़ जाते हैं, और क्या इस कौम के लिए, इस कौम के बच्चों के साथ हम क्या सलूक करते हैं। तो आप देखें, इस बच्चे की फरियाद सुने और देखें कि मुतालबा कितना बड़ा मुतालबा है जो उसने किया है। उसे तसल्ली देना भी गवारा नहीं कर रहे। ये थैलेसीमिया के पेशेंट ये खान साहब जैकमाबाद से हैं, मियां साहब क्या मुझे मिला है, प्लीज सर, मुझे मिला है। प्लीज मुझे मिला है सर मैंने आज 14 दिन हो गए थे एक मुलाकात इसके बाद आजकल हर तरफ सिर्फ एक ही बात ज़ेरे बहस है, चाहे वो ऐवानों में है या अवाम में है या जहां भी दो चार बंदे बैठे होते हैं जो थोड़ी सी सियासी सूझबूझ रखते हैं या जिनको मुल्क के साथ कोई दिलचस्पी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं, और वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती बारे। वैसे तो आज तक हमने इस तरह नहीं देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला हो और निजी महफिलों में वो ज़ेरे बहस हो, बल्कि अवाम को पता ही नहीं होता था कि कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया,
بس ٹی وی پہ وہ تقریب کا پتہ چلتا تھا، جو لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ تقریب ہو رہی ہے اور ایک چیف چھوڑ کے جا رہا ہے، دوسرا چیف آ رہا ہے، بس اس حد تک کی دلچسپی ہوتی تھی۔ تو پہلی بار پاکستان میں نجی محفلوں میں بلکہ سوشل میڈیا پر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کا ایشو جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ تو پی ڈی ایم کے لیے بھی اس وقت سیاسی جو زندگی ہے ان کی، اس کا دار و مدار اسی تقرری پر نظر آ رہا ہے، اور سب کی توجہ، بلکہ میڈیا کے جو بھی حکومتی ذمہ دار آدمی ملتا ہے، خواجہ آصف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب سامنے آ جائیں تو یہی بات کی جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب اسلام آباد داخلے کے لیے مختلف بہانے تراش رہے ہیں۔ فیض آباد میں بھی جلسہ کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے معذرت کر لی ہے اور انہیں اقبال پارک میں جلسہ کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، اور عمران خان صاحب اسلام آباد داخلے کے بہانے ایک ہیلی کاپٹر پیڈ کی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی انٹری اسلام آباد میں ہو سکے، کیونکہ جب ان کی انٹری، ان کا ہیلی کاپٹر اسلام آباد میں آئے گا تو استقبال کے بہانے بہت سے لوگ جو ہے وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، اور ان کے ایک اچھا خاصا جو نفری ہے عوام کی، وہ اس کو اسلام آباد داخل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ رانا ثناء اللہ پہلے ہی اس کا بندوبست کر چکے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کو داخل نہیں ہونا دینا۔ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ بعد کی بات ہے، لیکن عمران خان اپنی سیاست کا سارا دار و مدار بھی اسی جلسے پر رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف آئیں گے اور اس وقت میں ایک پاور شو کر سکوں، اور پتہ نہیں وہ پاور شو کرنا چاہتے ہیں یا اسلام آباد داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی جو، کیونکہ سابقہ اگر ان کا لانگ مارچ دیکھا جائے تو عدالت کی طرف سے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے بندے اسلام آباد میں داخل بھی ہوئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور گھیراؤ جلاؤ بھی کیا۔ تو اس بار حکومت کی کوشش ہے کہ وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یعنی بائیکاٹ سیاستدان کی سیاسی موت ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا اور آج سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو اسمبلی میں بہت سارے راستے نکلتے ہیں، اقتدار میں آنے کے لیے بھی اسمبلی میں ہی راستے نکلتے ہیں، مگر وہ عمران خان صاحب اب یہ نہیں پتا کہ وہ فیس نہیں کر پاتے ان کو، اور اکیلے علیحدہ جلسوں میں ان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کرتے، جو زبان کھولتے ہیں یا جس قسم کی تقریریں کرتے ہیں، اصل میں یہ تقریریں اسمبلی میں مشکل ہوتی ہیں کیونکہ مخالفین سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جلسے میں وہ یک طرفہ ان کا معاملہ ہوتا ہے، جو دل چاہے بولتے جاتے ہیں، انہیں کون سا کوئی پوچھنے والا وہاں جواب دینے والا ہوتا ہے۔ بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ پی ڈی ایم نے یہ جو حکومت لی تھی، جس وقت حکومت لی تھی اس وقت پی ڈی ایم کا جو گراف تھا عوام میں وہ زیادہ تھا، وہ الیکشن بھی سارے جیتتے تھے پی ڈی ایم والے، لیکن انہوں نے حکومت میں آ کر ان کا ووٹ بینک کم ہوا کیونکہ انہوں نے سخت فیصلے لیے جس سے عوام کو نفرت ہوئی۔ کچھ عمران خان صاحب نے الیکشن کمپین اپنی چلائی
تو جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ عمران خان کی طرف انہوں نے کچھ عوام نے جھکاؤ کیا اور پی ڈی ایم کا گراف جو تھا وہ نیچے گیا۔ اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک تو مشکل فیصلے لے کر انہوں نے اپنا ووٹ بینک کم کیا، دوسرا اب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا معاملہ نظر آ رہا ہے، اس میں بھی کوئی ابہام پیدا کیا ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں جیسے ان کے اپنے جو ان کے لیے مشکلات ہیں۔ اور اگر پی ڈی ایم آج اپنا فیصلہ نہیں کر پاتی تو پھر پی ڈی ایم نے، اگر پی ڈی ایم کے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا ہے، جو عوامی مقبولیت تھی وہ گراف کم ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت سب کچھ ہوا کہ پہلے ووٹ بینک کم کیا گیا اور اب ان کے لیے اگلی مشکلات جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں۔ ممکن ہے، ویسے امید نہیں اور نہ ہی یہ خیال کیا جا رہا ہے، سیاسی جو جمہوری حکومت ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا کسی کا ارادہ ہو، ایسا نظر تو نہیں آتا، لیکن حالات کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ان حالات میں انہیں دوبارہ عوام میں جانا پڑتا ہے یا الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے ایک دم، تو یہ کہ یہ پی ڈی ایم کا کہ بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں، انہیں بھی پتا ہے حالات جو ہیں اچھے نظر نہیں آ رہے، ایسے حالات میں سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور ملک کے لیے بہتر صورتحال پیدا کرے کہ کتنی کمزور حکومت ہے جو ان کے پاس ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے، کہیں سے انہیں شفا نہیں مل رہی۔ اگر ان کی جگہ آج عمران خان ہوتا تو جتنے مقدمات یا جتنے الزام آج تک عمران خان کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو اتنے الزام اگر پی ڈی ایم والوں پر ہوتے تو کیا یہ آزاد گھوم رہے ہوتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان پر جن مقدمات میں آج یہ بری ہو گئے یا ختم ہو گئے، اس قسم کے مقدمات میں انہیں جیل یاترا کرائی گئی، مردوں کی تو درکنار عورتوں کی بھی جیل یاترا کرائی گئی، لیکن 2 درجن سے زائد مقدمات ہونے کے باوجود پی ڈی ایم کوئی فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتی۔ اندر کیا پک رہا ہے، کیونکہ ہم تو اندازے لگا سکتے ہیں، حالات کو دیکھ کر اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اصل بات تو وہی ہوتی ہے، یا ذمہ داری کے ساتھ دعوے کے ساتھ وہی بات کی جا سکتی ہے جو کھل کر باہر آ جائے۔ تو کھل کر تو ابھی تک ظاہری طور پر کوئی بات سامنے نہیں آ رہی، کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری جو کرنی ہے وہ کب کرنی ہے؟ اگر تو ان کا خیال تھا کہ وہ کرنی ٹائم پہ تو ابھی تک یہ کر کے جان چھڑاتے، لیکن ابھی تک پتہ چلا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سمری ہی نہیں آئی، تو سمری آئے گی تو اس پر فیصلہ کرنا تھا۔ تو پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے سمری منگوانے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے۔ ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں اسے فائنل کرنا چاہیے۔ کیفیت ہے اس وقت عوام کی، جو ملک کی اس وقت حالت ہے، جو مہنگائی کی اس وقت حالت ہے، جن مشکلات سے عوام دوچار ہے، ایسے حالات میں ساری مشینری کا فوکس
صرف ایک تعیناتی پر ہی ہو اور بقایا سارے معاملات جو ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جائے، اس سے بڑی بھی خود غرضی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر بندہ اپنی سیاست چمکانے اور اپنی سیاست کو تحفظ دینے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ اس قوم کی غربت کے عوام بے یار و مددگار جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، وہ بیچارے صرف اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عوام اور حزب اختلاف اس وقت بہت مشکلات میں ہیں، اور ان کی اپنی سٹوریاں روز سامنے آتی ہیں، اور سارا میڈیا ساری مہنگائی چھوڑ کے، ساری مشکلات چھوڑ کے، ساری عمران خان کی زیادتیاں چھوڑ کے، ساری قانون شکنیاں چھوڑ کے، صرف اور صرف ایک ہی ان کے سامنے جو ہے وہ موضوع زیر بحث ہوتا ہے، جس سے عام آدمی کا، جس سے غریب آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کم ہو، غریب کو بجلی کے بل سے تکلیف ہے، غریب کو چند دنوں بعد سوئی گیس کے بل سے تکلیف ہوگی، غریب کو دوائیوں سے تکلیف ہے، مہنگی ملتی ہے، غریب کو ان ایشوز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، غریب کو پیٹرول سے تکلیف ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کی اس طرف دھیان ہو۔ سب اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، سب کا ایک ہی مشن ہے کہ کرسی کرسی اور کرسی۔ ادھر سیلاب زدگان وہ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آج بھی باہر سو رہے ہیں، سردی بھی آ گئی، مجال ہے کسی کو کوئی اس کی پریشانی ہو۔ بس ایک ہی بات ہے کہ تعیناتی ہونی ہے، لانگ مارچ ہونا ہے، دھرنے ہونے ہیں، بس بات وہی ہے کہ رونا اسلام آباد کا نہیں، رونا کرسی کا ہے۔ اسلام آباد اس لیے کہ وہاں کرسی پڑی ہوئی ہے، اس کرسی کا رونا ہے ہر بندے کو، اور کسی بندے کو غریب آدمی کی بھوک، افلاس اور مجبوریوں کا اندازہ نہیں اور نہ فکر ہے۔ یہ تو گاڑی کے ساتھ معصوم بچہ ملاقات کے لیے ترستا ہوا بھاگتا رہے، اسے پیچھے چھوڑ کر گاڑی آگے لے جاتے ہیں، بس ان کا غریب کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے، کسی بندے کو غریب کی کوئی فکر نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم پر اپنی رحمت کرے، فضل و کرم کرے، اور ان غریبوں کے لیے کوئی مسیحا، اور اس مسیحا کے دل میں خوف خدا پیدا کرے کہ ان غریبوں کے لیے بھی کچھ سوچے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اگر ویلاگ پسند آیا ہو تو گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی فالو کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔